हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये बुक है उर्दू की नई किताब, क्लास 10th यूपी बोर्ड। तो ये है अफसाना, और हम देखेंगे इसमें क्या कुछ कहा गया है, और इसमें जो भी हार्ड वर्ड आएंगे उसका हम मीनिंग बताएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये लिखा है अफसाना, ठीक है। और इसमें अफसाने की डेफिनेशन किस तरह से क्या है, और कुछ अफसाने निगारों के नाम आएंगे, जदीद और पुराने, और किस तरह से कैसे किसने लिखा, वो सब चीज़ें जो भी आएंगी इसमें हम बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने ने 20वीं सदी में ज़बरदस्त तरक्की की है। ये कहते हैं कि जो उर्दू में मुख्तसर अफसाने हैं, यानी छोटे अफसाने हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं, है ना, उसने क्या किया है 20वीं सदी में, यानी जो 20वीं सदी शुरू हुई थी उसमें ज़बरदस्त तरक्की की है, यानी इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। हिंदुस्तान में कथा कहानी का रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है, और ये साथ साथ ये बताया गया है इसमें कि हिंदुस्तान में एक ज़माने से काफ़ी, यानी हज़ार सालों से कथा कहानी का रिवाज है, ठीक है। इसी तरह अरबी और फ़ारसी अदब में हिकायत की रिवायतें मिलती हैं। हिकायत यानी जिसमें ऐसी बातें की जाएं जिससे किसी को फ़ायदा हो, कुछ मोरल स्टोरीज़ वगैरह, मोरल मिले, है ना, वैल्यू जो है, मोरल वैल्यूज़ हाई हो, ठीक है। लेकिन मुख्तसर अफसाने की सिन्फ उर्दू में मगरिब के असरात की देन है। मगरिब के असरात, देखिए, सिन्फ बोलते हैं, यानी ये टाइप जो है, ये जो टाइप है अफसाना, ये उर्दू में ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ का इफ़ेक्ट है इसमें, है ना, ये है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। उर्दू में इस सदी के शुरू में सबसे पहले प्रेमचंद ने अफसाने लिखने शुरू किए। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उर्दू में सबसे पहले शुरुआत किसने की अफसाने लिखने की, तो नाम है प्रेमचंद, ठीक है, जो उर्दू में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे, है ना, बड़ी बात यही है। और देखते ही देखते सिन्फ अफसाना ने ऐसी तरक्की की कि ये उर्दू फिक्शन की मकबूल तरीन सिन्फ हो गई। उर्दू फिक्शन यानी वो कहानियाँ जिसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ कहानी बनाई जाती है, प्लॉट की जाती है, उसे फिक्शन बोलते हैं, ठीक। उर्दू में मुख्तसर अफसाने के फ़रोग यानी तरक्की से पहले दास्तानों और तमसीली क़िस्सों का रिवाज था। तमसीली मतलब है मिसाली, और दास्तानों यानी जो बहुत लंबी होती हैं, कई दिनों तक चलती रहती है, बहुत लंबी कहानी को बोलते हैं दास्तान, ठीक है। नावल की इब्तिदा भी हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले और ज़िंदगी की कशमकश बढ़ी, नेज़, अब यहाँ एक वर्ड आया है नेज़, ठीक है दोस्तों। तो नेज़ का मतलब होता है दोस्तों और, या भी, या फिर, है ना, कि कशमकश बढ़ी, नेज़ फुर्सत और फरागत कम होने लगी, यानी लोग बिज़ी होने लगे और उनके पास जो टाइम था, फुर्सत और फरागत एक ही वर्ड है, मतलब एक ही मीनिंग है, दो वर्ड हैं, ठीक है। तो मुख्तसर अफसाना निगारी का रिवाज आम हुआ, यानी टाइम कम हुआ तो लोगों ने सोचा कि भाई हम कुछ ना करें तो कम से कम शॉर्ट स्टोरीज़ ही पढ़ लें। तो शॉर्ट स्टोरीज़ के तौर पे मुख्तसर अफसाना ही लोग जो है प्रेफर करते थे, इसको बढ़ावा देने लगे, इसको पढ़ने लगे, ठीक है। मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी, अब यहाँ एक वर्ड है नसरी, तो जो भी नावल है, यानी जो भी किस्से कहानी है या कोई बात है या कुछ भी है, सब नसरी है, बस वो शेर व शायरी ना हो तो वो नसरी कहलाता है, ठीक है। जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई एक अहम या दिलचस्प पहलू पेश किया गया हो, या जिसमें कोई ऐसा वाक़या, यानी कोई ऐसा इंसिडेंस बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, यानी ये क्या बताने की कोशिश की है इन्होंने दोस्तों, ये बताने की कोशिश की है कि मुख्तसर अफसाना यहाँ से बताने की कोशिश की है। एक डेफिनेशन समझ लीजिए, इसमें वैसे दूसरी डेफिनेशन भी बताई गई है और भी, तो यहाँ से शुरुआत की है इन्होंने, है ना। तो इन्होंने कहा कि जिसमें ऐसा कोई वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा, यानी जिसकी शुरुआत, इर्तिका हो, जिसकी इब्तिदा हो यानी जो शुरू हो और उसका बाद डेवलपमेंट हो, एक
سلسلے وار طریقے سے اور خاتمہ ہو یعنی اینڈ ہو کہانی کا، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ یہاں جو ورڈ ہے بصیرت، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل، شعور، سمجھ، سلیقے میں، یعنی زندگی کی عقل میں، زندگی کی سمجھ میں اضافہ کرے۔ اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم مختصر افسانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ، اب دیکھیے یہاں سے شروع ہے ڈیفینیشن آف مختصر افسانہ، ہے نا، کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو، یعنی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا بیان، کوئی کہی ہوئی ایسی بات جو کمپلیٹلی پوری طرح سے فٹ ہو، کمپلیٹ ہو، ایک دم معقول ہو، یعنی مکمل ہو، پورا ہو، اور ایک ہی نشست یعنی ایک ہی بیٹھک میں پڑھا جا سکے، یعنی ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں پڑھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ڈیفینیشن۔ دوسرا، افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہے ڈیفینیشن میں۔ تو یہ ڈیفینیشن میں جب بھی آپ کے اوپر آئے کہ کتنے، جی دیکھیے جب بھی یہ بات آتی ہے ڈیفینیشن میں کتنا لکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہی سوچ کے لکھتے ہیں کہ کتنے مارکس کا جو ہے ہم سے پوچھا گیا ہے کوشچن، کتنے سوال کا ہے، کتنے نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے آگے بتاتے ہیں، منظرنامہ یعنی سینری جو ہوتا ہے نا، سینری یعنی کہ کہانی یا ڈرامے وغیرہ کی جو رودات کا مختصر خاکہ ہوتا ہے، جس میں مناظر یعنی سین، ترتیب، ڈرامے کے کرداروں کی آمد و رفت، ہے نا، کی جو اطلاع وغیرہ ہوتی ہے، کہ اطلاع وغیرہ کے متعلق ہدایت ہوتی ہیں، یعنی سینیریو جو پورا ہوتا ہے، منظرنامہ جو پورا سینیریو ہوتا ہے، کس طرح سے کیا کرنا ہے، کس کو پہلے لانا ہے، کون کیسے آواز آگے چلائے گا، یہ سب منظرنامہ ہوتا ہے افسانے کا۔ منظرنامہ پلاٹ یا مکالمہ وہی بات چیت جو ہوتی ہے، ڈائلاگ بازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں اور افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کہی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مذاق کے ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ حیت ہے، حیت کا مطلب ہوتا ہے دوستوں شکل و صورت، یعنی اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی بناوٹ ہے افسانے کی۔ وہ پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے ہیں، یعنی ان کے بھی نام ہیں۔ تو سمجھ سکتے ہیں آپ، جب بھی آپ کو نام یاد آئیں کہ افسانے نگار کے نام بتائیے، تو پریم چند بھی ہیں، سجاد حیدر یلدرم بھی ہیں، سلطان حیدر جوش بھی ہیں، ہے نا، اور بھی نام آئیں گے، اس کو بھی آپ لکھتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے۔ شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن، جو پہلا جو ایک بک آئی تھی، ہے نا، اس میں بہت سارے کہانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے افسانے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ، تو جب بھی آپ کو پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلے مجموعے کا نام بتائیے جو مختصر افسانے کا جو پریم چند نے لکھا تھا، تو دوستوں سوز وطن نام ہے، جو کہ 1908 میں شائع یعنی کہ پبلش ہوا، چھپ کے باہر آئی کتابیں، ٹھیک ہے۔ ان افسانوں میں سامراج دشمن، سامراج ایک ورڈ ہے دوستوں، سامراج دشمن یعنی کہ ایسی حکومت، ٹھیک ہے۔ سامراج کو امپیریلزم بولتے ہیں، یعنی کہ انگلش میں اس کا میں بتاؤں تو دیکھ سکتے ہیں آپ، the policy extending a nation's authority by territorial gain or by the establishment of economics and political dominance over the nations۔ اور امپیریل جو کہ ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے belonging to or befitting a supreme ruler، ہے نا۔ امپیریل کا دوسرا میننگ ہے کہ belonging to a British imperial system of weight and measures۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں سامراج کی۔ تو سامراج کو میں بتانے کی اگر کوشش کروں تو سامراج کا میننگ میں بتاؤں تو یہی کہوں گا کہ وہ نظام حکومت، یعنی ایسی گورنمنٹ جو نوآبادیات پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جائے، یعنی اپنا کنٹرول بنائے رکھے، ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے سامراج۔ اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی تھی، ٹھیک۔ تو یہ یعنی وطن کی بات کی گئی اور سامراج دشمن کے خلاف بولا گیا، ٹھیک ہے نا، کس میں؟ سوز وطن میں،
ٹھیک ہے نا. اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا. تو ہوا کیا تھا کہ اس کی کاپیز وغیرہ انگریزوں نے جب، کیونکہ 1908 کی بات ہے تو انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا میں، تو اس کو ضبط کر لیا. پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں داستانوں کی انداز کی جھلک تھی. یعنی جو پریم چند جب شروع میں لکھتے تھے تو داستانوں کی جھلک تھی اس میں، جیسے لمبے ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، اس طریقے سے اور بھی جو داستانوں میں ہوتی ہیں چیزیں وہ اس میں ملتے تھے شروع میں. لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقا پذیر رہا. اب ایک ورڈ ہے ارتقا پذیر، یعنی کہ ایوولوشنری رہا، یعنی ارتقا سے ریلیٹڈ رہا، یعنی کہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک سلسلے وار وہ اس نے ترقی کی، ڈیولپمنٹ ہوا ان کے طرز تحریر پر. افسانے جس طرح سے لکھتے تھے اس میں ان کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہا دھیرے دھیرے، ہے نا. ارتقا پذیر رہا یعنی کہ ان کا جو فن تھا یا ان کا جو ہنر تھا افسانے لکھنے کا، وہ درجہ بدرجہ ڈیولپمنٹ کو چھوتا گیا اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا. پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے. یعنی جب پریم چند لکھا کرتے تھے، پریم چند کس پہ لکھتے تھے؟ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی. پریم چند لکھتے تھے گاؤں اور گاؤں کی حقیقت، گاؤں کے لوگوں کے بارے میں، مزدوروں کے بارے میں، اور مزدوروں کو کیسے پریشان کیا جاتا ہے امیروں کے دوارا، اس بارے میں یہ سب لکھتے تھے. خیر ہے نا. لیکن اسی زمانے میں جب وہ پریم چند لکھتے تھے اس زمانے میں رومانی طرز کے، یعنی عشق و عاشقی والے، جذباتی والے طریقے والے، جذباتی ڈھنگ سے جو افسانے تھے، جذباتی والے وہ بھی لکھے گئے. ایسے افسانے نگاروں میں نیاز فتح پوری. تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ رومانی طرز کے افسانے نگار کے نام بتائیے تو اس میں نیاز فتح پوری ہے اور مجنو گورکھپوری قابل ذکر ہیں. تو آپ یہ نام یاد رکھیے گا دوستوں. 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. یہ کہتے ہیں کہ 1936 میں کیا ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا 1936 میں. یہ آپ یاد رکھیے، کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں لوگ کوشچن میں. اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس میں موضوع یعنی ٹاپک یا جو بھی موضوع تھا، جو بھی مدعا تھا، اور فن ہے نا، مدعا اور فن یعنی ہنر مندی جو بھی ان کی تھی، دونوں اعتبار سے ایک ایسی بغاوت کی بنیاد ڈال دی تھی جس کے بغیر کسی جہان نو یعنی نئی دنیا کی تخلیق نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے گوناگوں مسائل پر بھرپور انداز سے لکھا جانے لگا. یہ جو ورڈ ہے گوناگوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ رنگ برنگے، الگ الگ طرح کے. اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی یعنی ہیومن فرینڈلی ہوتے ہیں وہ باتیں ان میں شامل تھیں ان کے افسانوں میں. سماجی اصلاح یعنی ریفارمز، سوشل ریفارمز شامل تھا ان کے افسانوں میں، اور قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا. یعنی یہ 3 پوائنٹ بھی انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہی. ان افسانوں کے ساتھ ساتھ ترقی جب یہ ہوا، جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو ان افسانوں میں یہ سب چیزیں بھی شامل ہوئیں اور ان کا ترقی بھی، ان کا ڈیولپمنٹ بھی ہوتا رہا. ٹھیک. آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برس تک فسادات کے موضوع پر بہترین افسانے لکھے گئے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان پاکستان جب الگ ہوا تھا تو کافی بارڈر ایریاز پہ یا جہاں بھی یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں بہت بڑا طور پہ رائٹ ہوا تھا، ہے نا. تو اس پہ بھی افسانے لکھے گئے. ٹھیک ہے. اور انسانی قدروں یعنی ہیومن ویلیوز کے زوال نیز تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی پامالی یعنی جو مورال ویلیوز تھے ان کو جو روندا گیا اس کا احساس عام ہوا، ہے نا. یعنی ان پہ لکھا گیا اور اس کو جو ہے اجاگر کیا گیا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، انسانی ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں تھیں. تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی پامالی کا احساس عام ہوا، یعنی کہ یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ جو ہوا ہے، یعنی ڈیوائڈ کے بعد جو خون ریزی ہوئی ہے، خون بہایا گیا ہے، یہ غلط ہے. یہ ہر طریقے سے اس کی نکتہ چینی ہونی چاہیے اور اس کو روکا جانا چاہیے. اس طریقے سے یہ احساس بھی عام ہوا. کس کے ذریعے؟ افسانوں کے ذریعے. آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں.
تو قرۃ العین حیدر یہ لیڈی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے رکھتی ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کا تاریخی شعور اور وقت کا احساس ملتا ہے، یعنی وہ جب لکھتی تھی تو اس وقت پریزنٹ ٹائم میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ان سے ہم پتہ کر سکتے ہیں۔ کن کے افسانوں سے؟ قرۃ العین حیدر کے افسانوں سے پڑھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ تاریخی شعور، یعنی تاریخی جو ان کے اندر ایک شعور تھا، ایک ویلیوز تھی، ہے نا، ہسٹوریکل لیول پہ، اور ٹائم کا جو احساس ملتا ہے، یعنی وقت میں کیا چل رہا ہے، وہ بھی ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے ان کے افسانوں سے۔ وہ جبر کی ان طاقتوں کا بھی پردہ فاش کرتی ہیں جن کے شکنجے میں انسان بے بس اور مجبور ہے۔ جبر یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ہے نا، ظالم ہیں، ان کے طاقتوں کا بھی پردہ فاش کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن کی وجہ سے ظلم ہوا، ظالموں کے خلاف انہوں نے لکھا، کہنے کا مطلب یہی ہے۔ 1955 اور 60 کے لگ بھگ اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اب دیکھیے، جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ علامتی افسانے کا آغاز کب ہوا، تو آپ کہیں گے، آپ کو سال دیے جائیں گے 3-4 سال کہ 1950 1960 یا 1920 1930، ایک آئے گا آنسر یہ والا 1955 سے 1960، تو یہ آپ آنسر لگا دیجیے گا کہ 1955 1960 کیا ہے، اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اس رنگ کے نمائندہ یعنی اونچے پائیدار والے، اچھے، اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین۔ اب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے نام بتائیے، جب علامتی افسانے لکھے گئے یا علامتی افسانے نگاروں کے نام بتائیے، تو آپ لکھیں گے انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد اور خالدہ حسین ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، صالحہ عابد حسین، شوکت صدیق، غیاث احمد گدی، کلام حیدری، اشفاق احمد اور رام لال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے، جو میں نے نام بتائی، یہ حقیقت نگاری یعنی ریئل پہ یہ لکھتے تھے، اصل حقیقت بات پہ یہ افسانے لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور نئی نسل کے افسانہ نگار براہ راست یعنی ڈائریکٹلی، براہ راست کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹلی، براہ راست طرز بیان کے بجائے رمزیہ طرز بیان کو ترجیح دینے لگے، یعنی جو ان کا طرز بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کے بیان کرنے کا، بتانے کا جو طریقہ ہے، ڈھنگ ہے نا، جو ڈائریکٹلی طریقہ تھا بتانے کا، اس کے بجائے کیا کیا انہوں نے، رمزیہ طرز بیان کو ترجیح دینے لگے۔ یعنی رمزیہ کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تو رمزیہ کا مطلب ہے رازداری، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے سیکریٹلی، تو رازداری طرز بیان انہوں نے اپنے افسانوں میں اس کو زیادہ ترجیح دی، زیادہ اس کو مہتو دیا، ٹھیک ہے۔ خیر دوستوں، یہاں تک ہوتی ہے کہانی ختم، تو نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، اور اس پلے لسٹ میں یو پی بورڈ کے جو اردو پلے لسٹ ہے، اس پلے لسٹ کو دیکھنے سے پہلے ہم نے یہ جتنے بھی ہیں یہ چیپٹرز یہ ہم پڑھا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں۔ کوئی بھی ورڈ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے اس کا میننگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر، امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔